अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन अय्यूब मेरे साथ मौजूद हैं। तारीख आज 24 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। पाकिस्तान का किरदार दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है, और ख़ास जब अमेरिका की तरफ से हमारे किरदार को एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि माजी के अंदर आपने देखा कि हमारे ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगता था कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के हवाले से जो है मुखलसाना कार्रवाई नहीं कर रहा। तो एक बार फिर एक सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बयान आया है कि पाकिस्तान का किरदार बहुत कलीदी है, बहुत और इफेक्टिव है। क्या बयान आया है, किसने बयान दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि बानो जो हलाक कर दी गई थी एक जिरगे के नतीजे में बलूचिस्तान में, उस बयान को लेके पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से एक जो इलामिया आया है और उसको खिलाफ इस्लाम, खिलाफ सुन्नत और कुरान बयान डिक्लेयर किया गया है। और अब इसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत क्या उसके बयान को लेके आगे चलेगी या फिर हकीकत में ये कोशिश करेगी कि प्रोसिक्यूशन इफेक्टिवली हो, और जो भी उस जोड़े को जो कपल है जिसके हवाले से अभी तक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है उनके कत्ल में शामिल है, उनको करार वाक़ई सज़ा मिले। पाकिस्तान के अंदर जो सैलाबों का सिलसिला है वो भी जारी और सारी है। बारिशों के हवाले से मुख्तलिफ जो वार्निंग्स आ रही हैं NDMA की तरफ से। अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से हम इसके ऊपर भी बात करते रहेंगे कि बी केयरफुल। 3 दिन पहले जो 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ था DHA 5 यहाँ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल पास जो है कर्नल साख उनकी डेड बॉडी मिल गई है, उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम की जो पहली स्टोरी है हमारी वो पेशावर से जो खबरें आ रही हैं, ख़ास तौर पर आजकल सियासी मैदान में जो झंडे गाड़ रहे हैं मुख्तलिफ हमारे जो मोहतरम अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनके हवाले से हैं। आज सारे अखबारात के अंदर एक बड़ी खबर आपने देखी होगी कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है KP गवर्नमेंट ने, जिसको चेयर करेंगे मोहतरम अली मीन गंडापुर साहब। लेकिन उस APC में जो है तमाम जो जमातें इस वक्त मौजूद हैं, हज़ब इख्तिलाफ की हों या हज़ब इक़्तिदार के अंदर, उन्होंने उस APC को बाइकआउट कर दिया। इसके बावजूद ये आज APC बुलाई गई और अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे जो बरसे भी और गरजे भी, और उन्होंने बताया कि मेरा सूबा है, मुझे चलाने दें, मुझे पता है मैंने सूबा किस तरह चलाना है। लेकिन इसका कुछ एक बैकग्राउंड है नाजरीन। क्या ये उन्होंने आज APC कॉल की, उसके पीछे वजह क्या है, कुछ समझ नहीं आई। इसी के ऊपर हम जो पहला हमारा प्रोग्राम का सेगमेंट करेंगे। नाजरीन, थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाते हैं। 3 जून 2025 को पाकिस्तान की तमाम सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो वहाँ पे गई पेशावर के अंदर। पेशावर में एक बहुत बड़ा जिरगा हुआ और KP से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बड़ी और छोटी जो सियासी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं, जो साबिक़ा इक़्तिदार के अंदर मौजूद रही हैं, इस वक्त जो अपोजिशन के अंदर हैं, और सेंटर से तमाम जो मुतलका मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टर साहिबान हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हों, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तफसील के साथ वहाँ पे जिरगा हुआ, बातचीत हुई। तमाम जो ख़ास तौर पर जो अहम ओहदेदार थे, चीफ आर्मी स्टाफ, जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हों, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हों, गवर्नर साहब हों, चीफ मिनिस्टर साहब हों, वो मौजूद थे। और उन्होंने वहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार किया और बताया कि जी सूबे को किन मसाइल और चैलेंजेस का सामना है सिक्योरिटी के हवाले से, और हमें क्या करना है। दुनिया अखबार की खबर जो नेक्स्ट डे छपी वो आपके सामने रख देते हैं। नापाक भारतीय मंसूबे जो सूबों को साथ मिलाकर पानी ज़हीरा करेंगे, शहबाज शरीफ साहब, ये उनका बयान था। उसके बाद उन्होंने फर्दर और ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो वहाँ पे हमारे कबायली जो मशीरान हैं उनसे भी उनकी बात हुई, और बात की गई कि इस वक्त जो फितना ख्वारिज की तरफ से सिक्योरिटी के चैलेंजेस का सामना है वो सूबे और फेडरल हुकूमत को मिल के उसके हवाले से जो है चलना है, और तमाम जो सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, मौजूद हैं सूबाई हुकूमत की डिस्पोजल के ऊपर, फेडरल हुकूमत की डिस्पोजल के ऊपर वो इस्तेमाल किए जाएंगे। हसन, आज ये APC थी और मैंने जब सुबह ये देखी मैंने कहा ये APC अच्छा, और APC के नीचे जो सब जो हेडिंग थी वो ये थी
کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں صوبے کے اندر، ANP، JUIF بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ سب نے اس APC کا بائیکاٹ کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز سب نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور لیکن محترم جو ہے علی مین گنڈا پور صاحب وہاں پہ موجود تھے. اب جو مجھے سوال جو ذہن میں آ رہا ہے، 2 دن پہلے جب سینٹ کے انتخابات ہوئے KP میں، تمام جو صوبائی قیادت ہے، اگر ہم تصویر دکھا سکیں، خوش گپیوں کے اندر موجود تھی، آپس میں کھانا بھی کھایا، سارا دن انشور کیا کہ ووٹ جو ہیں، وہ نمکین تکے بھی بن رہے تھے سینٹ کے، ہاں رات کو وہ بھی جس دن ووٹنگ تھی وہ شنواری تکے نہیں ہوتے جو انشور کیا گیا کہ جو ایگریمنٹ ہے 5-6 کا، اس کے مطابق ہی ووٹس ڈلیں منوان. وہاں پہ یہ ہوا کہ جب تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں، یہ APC کرنی ہے انتہائی اہم ایشو کے اوپر، دہشت گردی کے خلاف جو مسئلہ درپیش ہے اس وقت صوبے کو، تو وہاں پہ سارے لوگوں سے بات کر لیتے. محترم علی مین گنڈا پور صاحب ان سے بات کے پرسوں میں نے آپ کو دعوت نامہ بھجوایا ہوا ہے، اطلاعات ہیں کہ 2-3 دن پہلے یہ دعوت نامہ تھا، تو پھر ان کو راضی کر لیتے اس کھانے کے اوپر ہی. دیکھیں بیسیکلی علی مین گنڈا پور صاحب کی سیاست کیا ہے، دیکھیں اس میں تو انہوں نے جان ماری نا اپنی. ان کو تو معلوم تھا کہ اگر ایک سینٹ کی ایک نشست کے اوپر بھی اپسیٹ ہو گیا تو انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑ سکتا ہے. تو وہ ایفرٹ سینٹ کے امیدواروں کا انتخاب کے لیے نہیں تھی، وہ اپنے اقتدار کو جو ہے وہ بچانے کے لیے یا اس کو ٹربل فری رکھنے کے لیے تھی. تو ابھی جو انہوں نے APC کال کی، اب APC تو نہ رہی، یعنی آل پارٹیز کانفرنس تو نہ رہی نا، یہ تو PTI کی جو ہے کانفرنس ہوگی، تو اس کا نام PTI کانفرنس رکھ لیتے زیادہ بہتر تھا. انہوں نے APC نام پھر بھی اس کو جو ہے وہ قائم رکھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو جا کر بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں تھی. اور بیسیکلی اگر صوبے کو ایک اچھے ورکنگ ریلیشن کے ساتھ اگر آپ نے چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے، اور دہشت گردی کا ایک بہت بڑا چیلنج موجود ہے، پسماندگی ہے، سیلاب آتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے سر جوڑنا سیاسی قیادت کا اچھی بات ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 3 جون 2025 کو جو وہاں پر ایک پرائم منسٹر گئے، فیلڈ مارشل تھے، تمام سیاسی جماعتیں وہاں پر آ گئی، تو سیاسی اور عسکری قیادت بھی جو ہے اکٹھی بیٹھتی ہے، تو اگر سیاسی قیادت کو بھی بیٹھنا چاہیے صوبائی سطح کے اوپر، تو نہیں بیٹھے تو میرے خیال سے مناسب نہیں تھا، یا کوئی ان کی ناراضگی تھی تو اس کا اظہار بھی میں نے سنا کہ وجہ کیا ہے آخر نہ جانے کی. وہ اظہار میں نے سنا ہے، وہ اگر میرے خیال میں ہمارے پاس وہ نہیں ہے اس کا بیان. گورنر نے کہا ہے کہ جی یہ تو اپنے خود سارے لوگ دہشت گردی کے ان کے اندر نام موجود ہیں، تو یہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف یہ بلانے کے لیے. میرے خیال کے مطابق پھر جو 9 مئی والا سٹیٹس ہے نا ان کا، ابھی تک وہ 9 مئی کے سٹیٹس کی وجہ سے جماعتیں ساتھ نہیں بیٹھ رہی، لیکن سینٹ کے الیکشن میں بیٹھ گئی تھی. میں اچھا چوہدری صاحب، اس کے اوپر ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 3 جون، ہم اس وقت جولائی کے اندر موجود ہیں، دوسرے مہینے میں، 2 مہینے پورے بھی نہیں ہوئے جب ساری قیادت وہاں پہ سول اور ملٹری قیادت موجود تھی. دوبارہ سے اگر ہم وہ تصاویر مناظر دکھا سکیں، اور پوری KP کی جو قیادت ہے اس موقع کے اوپر موجود تھی، سارا جو مسئلہ ہے ان ڈیٹیل تھریڈ بیئر ڈسکس ہوا، دعا بھی ہوئی، دعائے خیر بھی ہوئی. آپ نے دیکھا یہ سارے لوگ ہیں، محمود خان صاحب سابق جو ہے چیف منسٹر ہیں، انٹیریئر منسٹر آپ دیکھ رہے ہیں، نقوی صاحب ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، فیلڈ مارشل بذات خود ہیں، پرائم منسٹر بذات خود ہیں، سارے لوگ ہیں، کور کمانڈر ہیں متعلقہ. جب سارے لوگ مل کے بیٹھے، بات ہو گئی کہ فتنہ الخوارج کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی کام ہونے والے ہیں کرنے ہیں، اور آج APC کال کر لی جاتی ہے اور اس APC میں کوئی بندہ آتا نہیں، تو ایک رائے یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اندر سے جو بیان آیا ہے ان کے قائد کا، بانی کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک شروع کرنی تھی 5 اگست کو، وہ تحریک کے اندر مجھے کوئی جان نہیں نظر آ رہی. تو یہ ڈسٹریکٹ اور ڈیفلیکٹ والی اسٹریٹجی تو نہیں ہے علی مین گنڈا پور صاحب کی. آج اس موقع کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ بنی ان کو یہ APC کال کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اور اگر کرنی تھی تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے جن دوستوں کے ساتھ مل کے آپ نے سارا یہ جو سینٹ انتخابات کا مرحلہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو سر انجام دیا، تو ان سے ریکویسٹ کر لیتے، جا کے ترلے محنت کر لیتے. ایک بار پھر ان کو وہ جو حسن بتا رہا ہے، وہ میں نے بھی کچھ مناظر دیکھے ہیں، فوٹیج دیکھی ہے کہ بڑے اسپیشل قسم کے کھانے، جو روایتی کھانے ہیں جو پختون جن کو نوش فرماتے ہیں، وہ پکائے گئے رات کو. تو ان سے ریکویسٹ کر لیتے کہ آ جاؤ یار، ابھی 2 دن پہلے ہم کٹھے مل کے کھانا کھایا، آج بھی آ جاؤ، بات سن لو میری. چوہدری صاحب
نہیں، ایک اس ناکام ایکسرسائز کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اگر تو فاٹا کا جو مرجر ہے کے پی میں وہ ایشو ہے تو پھر فضل الرحمان صاحب کی پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ این کی میرا خیال ہے تو ان کی یہ تھنکنگ ہے کہ یہ فاٹا جو بحال ہونا چاہیے اور ضلع جو ہیں وہ توڑنے چاہیے، اور فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی موقف ہے۔ البتہ جو پارٹیاں دو آئی ہیں، جماعت اسلامی اور سمیع الحق گروپ، ان کا موقف ہو سکتا ہے وہی ہو جو پی ٹی آئی کا ہے کہ اب جب مرجر ہو گیا ہے تو اب اس کو سیٹلڈ رہنے دیں، اس طرح نہ کریں۔ اور لیکن یہ ایک بڑی فضول ایکسرسائز ہے، جب کوئی آنے کو تیار نہیں ہے تو اے پی سی تو نہ ہوگی نا، یہ تو اپنا گروپ کی میٹنگ ہے، آپ اپنے روز ہی کرتے ہیں۔ تو دوسرا آپ نے جو کہا کہ جی وہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے موومنٹ نہیں چلائی، یہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں تحریک ہمیں مجھے نظر نہیں آ رہی، اس کے اندر تحریک کے اندر جان نہیں مجھے نظر آ رہی۔ ظاہر ہے تو ابھی تک تو پارٹی نے کوئی کال نہیں دی نا کہ 5 کو ہم نے کہاں کیا کرنا ہے۔ آج آ گیا کہ اسلام آباد نہیں جائیں گے، بھئی کہاں جائیں گے؟ آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے افغانستان جانا ہو تو وہ پتہ چل جائے گا، لیکن یعنی پرابلمز کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں، لیکن قوم اور عوام کی غالب اکثریت کیونکہ اسی کو لیڈر مانتی ہے تو یہ ہم ان کو اس لیے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن جو صاحب جو پارٹی باہر ہے جس نے لیڈ کرنا ہے، لوگ اب ان کی حرکات و سکنات کے اوپر تو سوال اٹھائیں گے نا۔ ناظرین، علی امین گنڈا پور صاحب، ہاں ظاہر ہے وہ اس سے پہلے سے زیادہ اٹھا دیتا ہوں۔ اچھا، آپ کو نہیں، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس سے پہلے بھی 2-3 جو تحریکیں چلیں، انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا اگینسٹ دا گورنمنٹ، اس کو لیڈ کیا انہوں نے، اور لیڈ کرنے کے بعد پھر آپ کو پتا ہے پیٹرن یہ ہے کہ آتے ہیں نکل جاتے ہیں، آتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ کفن پہن کر، کفن پہن کر وہ کہتے ہیں کہ میں کفن پہن کر آیا ہوں اور اب رہائی کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ بیانات ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، وہ کفن پہن کر آتے ہیں، سنواتے ہیں آپ کو، سنیے گا۔ ایک صوبہ ہے میں خیر پختونخوا، وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ بھی جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا۔ میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، اب بس ہو گئی ہے۔ فائنل کال جو ہوگی ہماری، وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل کال کا مطلب یہ ہے ڈو اور ڈائی، ہار یا پار ہوگا۔ پھر اس دفعہ آئیں گے وہ مڈیالہ جائیں گے، ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا، ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے۔ ایک سے 2 ہفتے میں عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو بھی خود رہا کریں۔ عمران خان کو رہا کر دو، ورنہ بھی ہم نے پھر میٹنگ کی ہے، اگلی کی بدلی تیار کی ہے۔ مذاکرات کے اندر جو ہماری ڈیمانڈ ہیں وہ پوری کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر تیار رہیں، انشاءاللہ اس سال میں یا یہ ہوں گے یا ہم ہوں گے۔ اس تحریک کے اندر آر یا پار ہوگا۔ اب میں اس پہاڑ سے ہوں، میں اس پہاڑ سے ہوں، یہ میں بتاؤں گا نہیں تاکہ ان کو پتہ ہی نہ ہو میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں۔ تو 2-3 اور باتیں بھی خان صاحب نے میرے لیے پارٹی اور یہ 5 اگست کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے بارے میں مجھے بھی دیں، اوروں کے بارے میں بھی دیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب، چوہدری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے خود نکلنا ہے، ہم نے تھوڑا نکالنا ہے۔ سنیں ان کا بیان۔ لوگوں کو نکالا نہیں جاتا، لوگ خود نکلتے ہیں اور لوگ نکلیں گے۔ احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ خان صاحب خود لیڈ کریں گے، یہی انہوں نے کہا، میں جیل سے خود لیڈ کروں گا، ہدایات وہ دیتے رہیں گے۔ میرا مطلب ہے نہ ہی سمجھیے۔ اس کے بعد 5 اگست کی تاریخ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو اگر ریویو کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ 5 اگست کو دیکھو، یہ خان صاحب کا اعلان ہے، خان صاحب ہی ریویو کر سکتے ہیں۔ فی الحال انشاءاللہ تعالی تحریک ہوگی، پرامن ہوگی، ہر جگہ ہوگی، نہیں اسلام آباد کوئی جانے کا نہیں ہے۔ تو چوہدری صاحب آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی انہوں نے تو علی امین گنڈا پور صاحب نے قائد یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اپنے جو ہے اندرونی جھگڑے جو ہیں پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے اس کو ختم کریں اور اس تحریک کے اوپر زور دیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ کہ جو پارٹی کو کسی ٹرک کی اور بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ الیکشن تو کامیابی کے ساتھ لڑ لیا، کل گورنر صاحب بھی ہمارے پاس موجود تھے تو وہ کہتے ہیں آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو جانتے نہیں ہیں، وہ بڑے ماہر ہیں، اچھے سیاستدان ہیں، وہ اچھی سیاست کر رہے ہیں۔ تو آپ کی بات صحیح ہے، مان لیں کہ وہ جناب اعلیٰ پارٹی ایک سائڈ پر ہے، لوگ ایک سائڈ پر ہیں، لیکن جو سوال بھی کیا ایک وہاں پہ رپورٹر نے کہ لیڈ کس نے کرنا ہے، انہوں نے کہا جی وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے جو گرفتار ہے اسی نے لیڈ کرنا ہے۔ تو جو صاحب اس پہ رہنمائی فرمائیں، مطلب
ظاہر ہے اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں جو پارٹی کی عادت ہے، ایک بڑے صوبے کے اندر چوہدری صاحب حکومت ہے ان کی، ہم اس کو کیوں اگنور کرتے ہیں چوہدری صاحب؟ وہ جب یہ نا بگل بج جائے گا یا ڈھول نہیں بجایا جاتا پھر سارا ناچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جب بھی کوئی اعلان آ جائے گا نا کہ اٹک میں یا ہری پور میں یا لاہور میں یا فلاں جگہ پہنچ رہے ہیں تو کوئی پیچھے نہیں رہے گا. کوئی لیڈر شیڈر کی یہ پارٹی ہے، اس کی حمایت ہے اور اس کا لیڈر ہے، ایک ہی اس کا نام ہے. باقی یہ سارے جو ہیں کوئی پرومیننٹ ورکرز ہیں، کوئی عہدیدار ہیں، دے ڈو ناٹ میٹر. اور نہ انہوں نے پہلے کوئی کام کیا ہے. ابھی وہ دے آر بینیفیشری آف خان پاپولرٹی، دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی سروس ٹو خان اور پارٹی. یہ اسٹیبلش بات ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، میں نے اسی لیے کہا کہ وہ ذرا بات لمبی ہو جاتی ہے، پھر کسی وقت کر لیں گے. لیکن فی الحال لیکن وہ چوہدری صاحب بات آپ کی صحیح ہے، وہ آپ نے بتایا صحیح ہے کہ بگل بجنا ہے، ڈول بجنا ہے. تو بگل بجانے کے لیے کسی نے کو ہوا پھونک مارنی ہے، ڈول بھی کسی نے گلے میں ڈال کے بجانا ہے، کس طرف جانا ہے تو وہ بھی کسی بھائی ابھی خاور صاحب آپ کو چلے خبر لے لیں. جب ان کے بیٹوں کا اعلان آ جائے گا کہ وہ فلاں جگہ اسلام آباد میں فلاں دن لینڈ کریں گے، دیٹ ول بی دی مومنٹ آف مومنٹ. چلیں چوہدری صاحب دیکھیں وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. بیٹے ہیں، والدین اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں، حکومت کہہ دی 100 بسم اللہ وہ آئیں، جو بھی ہے وہ ان کو ہم دعوت بھی دیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. لیکن جو پارٹی کی قیادت اس وقت موجود ہے باہر ناظرین، لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب ماشاءاللہ ہی از لوکنگ فائٹنگ ویٹ. وہ آپ جو بتایا نا کس پہاڑ سے علی امین گنڈا پور صاحب بتا رہے تھے کہ اس پہاڑ سے آنا ہے اس پہاڑ سے آنا ہے. اب یہ فوٹیج دیکھ لیں کتنے زبردست انداز سے پیراگلائڈنگ کر رہے ہیں. اب یہ تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں کہ جی دس از ہاؤ ہم نے اڑنا ہے، ہوا میں جانا ہے، کس طرح لینڈ کرنا ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو لینڈ کرنے کے بعد اپنا جو ہے یہ پیراشوٹ بھی سنبھالنا ہے، ساری چیزیں. اور یہ لیڈر دا اپوزیشن ہے، آج کل نظر نہیں آ رہے. حسن یہ کدھر ہیں یہ آج کل؟ عمر ایوب صاحب تحریک کی ذمہ داری بھی ظاہر ہے لیڈر دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر. اچھا دلچسپ بات بتاؤں کہ نہ بیرسٹر گور کو عمران خان صاحب نے کہا کہ 5 اگست کی تحریک چلائیں، اور علی امین کو بھی کہا کہ گورنرز کے اوپر توجہ دیں. بیرسٹر گور نے بھی جو ہے وہ ڈپلومیٹک سرکلز کو دیکھنا ہے، ان کا رول الگ ہے. علی امین کو کہا کہ آپ خیبر پختونخوا کے گورنرز دیکھیں. جنید اکبر صاحب، عمر ایوب صاحب اینڈ دیگر ان کی ذمہ داری ہے. اچھا جنید اکبر صاحب پی ایس سی چلا رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ ہیں عمر ایوب صاحب، یہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. اب گور صاحب نے دیکھیں نا بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ورکرز کو نکالا نہیں جاتا، ورکرز خود نکل آتے ہیں. آپ نے 100 بندے کو لے کے نکلتے ہیں نا، تو 100 بندے کے لیے آپ کو ایک رات پہلے سے ہی تمام انتظامات کرنے ہوتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن کی، ان کی خوراک کے، ان کے رہنے کے، اور جو آپ کا احتجاج ہے جو بھی آپ نے جس طریقے سے کرنا ہے، یا آپ نے موبائل رکھنی ہوتی ہے، ذخیرہ رکھنا ہوتا ہے تھوڑا بہت، آپ نے خشک میوہ جات رکھنی ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے پانی کی بوٹلز رکھنی ہوتی ہیں کہ وہ جا رہے ہیں احتجاج کے لیے تو کتنا ٹائم لگے گا. آگے سے شیل کھا رہے ہوتے ہیں، تیاری ہوتی ہے بھرپور. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ورکرز خود نکل آئیں گے. وہ آج کچہری میں تحریک انصاف کا ورکر کہہ رہا تھا نا کہ جی مجھے تو نہ شاندانہ گلزار آئی ہیں، نہ گور خان آیا ہے، ہم جب سے جیل میں گیا ہے کسی نے روٹی تک کا نہیں پوچھا. ایک آدمی کو وہ ورکر جناب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بیچاروں مددگار ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ایون کہ لائرز ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. کتنے وکیل ہیں، وکیل تک ان کے لیے پیش نہیں ہوتا. برے حالات میں کچھ کو تو آج 6 ماہ کی سزائیں بھی ہو گئی ہیں. لیکن بانی کے لیے جو جیل میں کھانا جاتا ہے وہ کھانا پارٹی فنڈنگ سے مل رہا ہے، اور وہ عام کھانا نہیں ہے، دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی چکن اور مٹن کڑائی. اچھا مزے کی بات ہوں نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے. اچھا اب وہ مٹن قورمہ بھی پسند کر رہے ہیں. اب اگلی بات سنیں، لسی اس موسم میں لوگ نہیں پیتے. ساون آ جاتے ہیں نا، برسات کا موسم، لوگ پیتے ہیں. برسات کے موسم میں سر لوگ اجتناب کرتے ہیں لسی سے. وہ آج کل بھی ریگولر لسی پی رہے ہیں، چینل ان کو مل رہی ہیں. رات کو جو انہوں نے شو ڈالا، مطلب لٹ گئے پٹ گئے، وہ تمام باتیں کر لی. میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، گندا پانی مٹی والا، سراسر غلط بات ہے. یہاں تک میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں یہ بات کہ جناب عمران خان صاحب کے ٹیلی ویژن بھی چل رہے ہیں، مشکتی 4 موجود ہیں، لیکن انہوں نے اتنا لمبا ٹویٹ کر دیا. لیکن میاں اظہر صاحب جو ہیں، ان کے حماد اظہر کے والد تھے، ان کا انتقال ہوا تھا. نواز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر نے، شہباز شریف صاحب نے تعزیت بھی کی، افسوس کا بھی اظہار کیا. اس ٹویٹ میں 2 لفظ
افسوس کے نہیں تحریر کر سکتے تھے ان کے لیے؟ یہ عام سوال ہے شخص نے جانا. چوہدری صاحب، یہ اہم سوال ہے کہ یہ جو لوگ ان کا ٹویٹر ہینڈل ظاہر ہے وہ مینج کرتے ہیں، ان کو تو اس بات کا خیال ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ اندر ان کے پاس یہ فون تو نہیں ہے ان کے پاس، ٹویٹ خود تو نہیں کرتے نا. نہیں جی، ہاں فون ٹویٹ تو خود نہیں کرتے کسی کو. لیکن وہ باہر آ کے علیمہ خان نے کہا نا کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ ٹویٹ کریں، میسج کریں. علیمہ خانم صاحبہ کی ساری باتوں پہ اعتبار کرتے ہیں. انہوں نے باہر آ کر جھوٹ بہت بولتی ہیں وہ. انہوں نے باہر آ کر میری جو آج بات ہو رہی تھی اڈیالہ میں کچھ ذمہ دار تھے، وہ کہتے ہیں اندر اور بات ہوتی ہے، محترمہ باہر آ کر اور باتیں کرتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم ان کی پابندیاں بھی لگا دیتے ہیں. لیکن وہ طاقتور ہیں، علیمہ خان صاحبہ طاقتور ہیں، ان کو آپ لائٹ مت لیجیے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں، بریک کے بعد بڑھیں گے. ابھی تک اس ایشو کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں ودن پی ٹی آئی کے جو لسٹ فائنل ہوئی تھی سینیٹرز کی، کیا وہ بانی نے اس کو بذات خود انڈورس کیا تھا؟ بریک کے بعد تفصیل سے بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین آج بھی صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ چوہدری صاحب، تو بات یہی ہوئی ہے کہ جو ہے میرے سے تو مشورہ ہی نہیں کیا گیا، بس چاند ایک نام آ گئے، اس کے بعد بتایا گیا کہ انہی ناموں سے کرنا ہے، میں نے کر دیا. اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں چوہدری صاحب آ رہی. علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے بیرسٹر صاحب اور ایک اور وکیل صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، ظہیر صاحب کی، اور وہاں پہ تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ابھی تک اس کے اوپر کنفیوژن یہ جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جیسے صاحب یہ پہلے ان کا بیان سنیں. جن لوگوں کی ملاقات ہوئی ان میں دو لوگ تھے، ایک بیرسٹر صاحب، ایک ظہیر ایڈوکیٹ جو عمران خان کے لیڈ وکیل ہیں. تصدیق ہونے کے بعد وہ ناموں کو ہم نے عمران خان کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو الیکٹ کروا دیا، اور یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے. کل ظہیر ایڈوکیٹ کی ملاقات ہوئی ہے، مجھے بتایا گیا کہ ملاقات ہوئی تو ان سے ویریفائی کرنے کے بعد کہ خان صاحب نے کیا بولا، تو 2-3 اور باتیں بھی خان صاحب نے میرے لیے پارٹی اور یہ 5 اگست کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے بارے میں مجھے بھی تھیں، اوروں کے بارے میں بھی تھیں. اور انہوں نے جب پوچھا تو ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں انہوں نے بتایا کہ جی وہی نام لیے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی، نور اللہ قادری، اعظم سواتی اور روبینہ ناز کے جی وہ سارے کے سارے الیکٹ ہو گئے ہیں. تو خان نے کہا زبردست، یہ تو میرے والے سارے نام آ گئے ہیں. تو ساتھ انہوں نے کہا کہ مشال یوسفزئی کا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ الیکشن چونکہ 31 کو ہے تو بھی بعد میں ہونا ہے. یہ ایگزیکٹ بات ہے. اچھا چوہدری صاحب، آج جو خبریں آ رہی ہیں، اب مسئلہ تو وہی ہے نا کہ خبر کون سی سچی باہر آتی ہے، کون سی جھوٹی باہر خبر آتی ہے، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. ہر بندہ آ کے باہر اپنی بات کرتا ہے. جو صحافی وہاں پہ گئے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی نے کہا جی میرے ساتھ تو مشاورت نہیں ہوئی. دوسری بات یہ بھی کر دی کہ پارٹی کے اندر جو جن لوگوں کو میں بلاتا ہوں وہ آتے نہیں ہیں، کہ اور ہی لوگ یہ بھجوا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں میں کیا مشاورت نہیں ہوئی، تو پھر یہ ناموں کے بارے میں کیا آپ کو بولوں. تو پھر کیا یہ مطلب کون یہ جو ہے انہوں نے سینٹ کے ناموں کے حوالے سے ابھی تک وہ چل رہا ہے، وہ مشال یوسفزئی کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ وہ ان کی کمیٹی کو لیگل کمیٹی ہے اس کو وہاں سے نکال دیا لیکن اب وہ سینٹر بنے گی. مطلب کچھ خبر ہے اندر کی، یہ کیوں اتنی لڑائی چل رہی ہے؟ یہ تو چل ہی رہی ہے، کافی گروپس آپس میں کھینچا تعین کر رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے کچھ سارا اختیار اقتدار اور ہم سینیٹر ایم این اے ایم پی اے بن جائیں. کوئی دوسرے اور چاہتے ہیں، کوئی انفلوئنس چاہتے ہیں، کوئی چاہتے ہیں ہم منوپلی کر لیں پارٹی پر، اور کوئی دوسروں کے بارے میں. تو یہ پارٹیوں کے اندر کھینچا تانی اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کے ساتھ میٹنگ جو ہیں وہ بہت محدود ہو گئی ہیں. پہلے کافی گھنٹے بات چیت ہوتی تھی، اس وقت بھی اس میں کنفیوژن پھیلا دیتے، لیکن اب تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے. اور اٹ لکس لائک کہ یہ کوئی مطلب ہے نہ یہ موومنٹ چلانے کے لیے سنجیدہ ہے یہ عہدیدار، اور نہ کسی اور کام میں. ابھی ایک طرف وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اپروو کر دیے تھے نام، جو وہی ان کو ہی بنا دیا ہے. دوسری طرف وہ خود کہہ رہے ہیں صحافیوں کو، جو میں نے آپ سے سنا ہے، کہ جی وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا تو کیا نہیں کیا. اس کے اوپر نا اس میں چوہدری صاحب بڑا خوبصورت جو تبصرہ کیا ہے نا وہ فواد چودھری صاحب نے کیا. ان کا بیان آپ کو سنواتے ہیں ناظرین. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باہر پارٹی کی عادت ہے، نہ ان سے حسد ہو رہی ہے اور نہ ہی ان سے وکالت ہو رہی ہے. انہوں نے اس بانی کو چھڑوانا کیسے؟ ناظرین سنیے.
ड्राइंग रूम में खाने भी खा रहे हैं, आपस में मिल भी रहे हैं, और जो बड़े कौमी मसाइल हैं, इमरान खान की रिहाई है, सियासी कारकुनों के मामले, उस पर कहते हैं। मुझे तो ये लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा कि आप एंगेजमेंट जो है वो छोटे मकसद के लिए, सेनेट की सीटों के लिए सारे तैयार हैं और बड़े मुफासले के लिए तो तैयार नहीं है। जी, आपने देखा चौधरी साहब कह रहे हैं कि फाजे साहब के जी बाहर की आदत है, ना वकालत कर सकते हैं ना सियासत कर सकते हैं, इन्हें करना की है नहीं। अब क्यादत तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साहबजादे भी आएंगे, हो सकता है कि वो भी एहतजाज की क्यादत करें, और वो मुलाकातें तो वहाँ पर कर रहे हैं, कांग्रेसमैन के साथ भी, सेनेटर्स के साथ भी। ब्रैड शर्मन से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद वो किसी जगह, मेरे ख्याल से मैं उनका शॉर्ट सुन रहा था, वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि जो विल्सन है, नहीं एक और भी ब्रैड शर्मन ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे जो एम्बेसडर हैं उनको डायरेक्ट करना चाहिए जो इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि वो जाकर इमरान खान से और डॉक्टर शकील आफरीदी से मुलाकात करें। ये उन्होंने जो है अब दोनों के बारे में उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए बड़ा इन्होंने काम किया है। तो ये तो अमरीकी गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव था। तो वहां पर जो कासिम और सलमान गए ना, इन तमाम कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को मिलकर वो कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम को गुलाम हैं, आपको जो कहें वो हम कर लें। यानी इमरान बचाओ तहरीक का आगाज कहां से करें? अमेरिका से। जब इमरान खान के लिए हसन, जब हुकूमत वाले कह रहे हैं कि बस सुन तो लो ना, हुकूमत वाले कह रहे हैं कि उनके बच्चे जो भी कर रहे हैं अपने वालिद के हवाले से कोई हमें मसला नहीं, तो आपको क्या मसला है? तशरीफ लेकर आई, मैं तो खाली तजादात बता रहा हूं कि कोल और फेल में तजाद कितना है, जमीन और आसमान का फर्क है। यहां पर लोगों को कहते रहे, मैंने कितनी गाड़ियों के पीछे लिखा देखा एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, कोई लिखा होता था हमको गुलाम है, ट्वीट कर रहे होते थे एब्सोल्युटली नॉट, अच्छा वो हैशटैग चलता था एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, अमेरिकी गुलामी नामंजूर चलती थी। तो फिर अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के पास क्या ढूंढ रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान, अच्छा उन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स अगर पाकिस्तान आ भी जाएं तो उनका पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर जो है वो क्या असर है? सिफर। अच्छा, ये तमाम की तमाम चीजों को एडअप भी कर लें तो मैं तो कहूंगा वेलकम, जी आयानू, तशरीफ लेकर आए। फिलहाल चौधरी साहब जो है स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, सुनिए। पूरी पीटीआई कुछ नहीं कर सकी, उनकी हुकूमतें कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने 2 असेंबलियां तोड़ दी, 2 हुकूमतें तोड़ दी, वफाक से इस्तीफे दे दिए, 9 मई कर दिया, 26 नवंबर कर दिया। उनकी एक सूबे में हुकूमत है, वो वजीर आला कुछ नहीं कर सके, उनकी बहनें नहीं कर सकी, उनकी बीवी नहीं कर सकी, तो उनके ये बच्चे जिन्हें उर्दू भी नहीं आती या पाकिस्तान के रस्ते भी नहीं पता, वो आके क्या करेंगे? हाँ, 100 बिस्मिल्लाह आए, कोई रुकावट नहीं होगी, कानून के दायरे में रहे। उनके पास नाइकॉप है, वो भी बड़ी अच्छी बात है, नहीं है वीजा चाहिए, 24 घंटे से भी कम अरसे में वीजा दिया जाएगा और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। रुकावट सिर्फ उस वक्त होगी जब कोई गैर कानूनी काम करेगा, उसके लिए कोई वीजे पे आया हो या पाकिस्तानी हो, दोनों के लिए एक जैसा कानून है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इसके ऊपर जो एक सवाल उठाया जा रहा है इस वक्त हुकूमत की तरफ से, जो हसन भी जिसके ऊपर बात कर रहे हैं कि एक तो बच्चे जिस तरह गैर सियासी होते हैं, जब ख़ानदान है, अलीमा खानम साहिबा हों, नूरीन साहिबा, उनकी जो सिस्टर्स हैं, वो कहती हैं हमारा पीटीआई की सियासत, मुल्की सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हम तो अपने भाई के हवाले से परेशान हैं, ज़ाहिर है उनको जेल से छुड़वाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भी ज़ाहिर है उनका इन्फ्लुएंस है, एक बड़े ख़ानदान के साथ उनका ताल्लुक है, गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं तो उनको रिसीव किया जाता है। वो वहाँ पे भी मिल रहे हैं कांग्रेसमैन से, और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वो अगर अपने वालिद के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक सेपरेट इशू है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सियासत के अंदर क्यों घसीट के लाना चाहती है कि वो आएंगे और तहरीक को लीड करेंगे? उनका पीटीआई की सियासत के साथ क्या ताल्लुक वास्ता है? जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक लीड करनी है तो अलीमीन गंडापुर साहब करें, सलमान अकरम राय साहब करें, बैरिस्टर साहब करें, अयूब साहब करें, और बाकी जो क़यादत है पंजाब के अंदर, आलिया हमजा साहिबा हैं, अमाद अजहर साहब हैं, वो करें। वो अगर अपने वालिद साहब के हवाले से कुछ, अगर उनको शिकायत है सही या गलत, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप उसको सियासत में क्यों शामिल करना चाहते हैं इन 2 साहबजादों को? चौधरी साहब, सियासत में उन्होंने क्या शामिल होना है? वो तो पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, वो अपने बाप के लिए मुहिम चला रहे हैं। और बाय द वे आपको मरोड़ नहीं उठने चाहिए, बहुत हाई लेवल पर उनकी मीटिंग्स वहाँ जारी है, जिसके लिए आप लोग तरसते रहते हैं और मिलते समाजते करते हैं, तो आपको घास नहीं कोई डालता। और रिचर्ड ग्रैनल जो है उनका जो मेन एक एडवाइज़र है,
اور پاکستانی ڈیلیگیشن کی میٹنگ میں اور کھانے پر بھی وہ موجود تھے. ان سے ان کا آغاز ہوا ہے اور بے شمار بڑے بڑے، اور آج 10 ریپبلکن جو ہے ان سے بھی ان کی میٹنگ ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ویسے وہ یہ رچرڈ صاحب وہی ہیں نا جنہوں نے اپنے ماضی کے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے تھے پہلے، کچھ پتہ نہیں جنہوں نے کیے نہیں کیے کر دیے تھے کہ نہیں. آج بھی اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. مجھے تو وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ میٹر کرتے ہیں یا رچرڈ گرنیل میٹر کریں گے. ایک بات، اور میرے خیال سے میٹر نہ دونوں میں سے کوئی نہیں کرے گا، میٹر کریں گی پاکستان کی عدالتیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری اور سب سے اہم بات سر، کوئی دو لوگ ہیں، کوئی عاطف خان ہے، کوئی برکی ہے، کوئی دو لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کے دماغ خراب کر دیے. میری آج بات ہو رہی تھی ایک آدمی سے، وہ ہیوسٹن سے ان کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے تھے یار یہ لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب تو لگتا ہے، کہتے ہیں یہ ہمیں ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ہارے میں ہیں. اب یہ ذہنی طور کے اوپر اب یہ شکست خوردہ ہو چکے ہیں. دس واٹ ہی واز سیئنگ. آج صبح کی بات ہے، میری بات ہوئی ہے. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں ایک تو بلوچستان کے اندر جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کے اوپر کیا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان کا کردار انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، ریکگنائز کیا جا رہا ہے ورلڈ اوور. تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک.